शिरकापुर गांव में एक मिट्ठन नाम का आदमी रहा करता था। वो रंगारंग खानों की दुकान चलाता था। उसके खाने इलाके भर में मशहूर थे। दिन हो या रात उसकी दुकान पर ग्राहकों का रश लगा रहता था। उसने अपनी दुकान के लिए 3 मुलाजिम रखे हुए थे जो देगों की सूरत में बहुत सारा खाना बनाया करते थे। सलाम अलैकुम मट्ठन मियाँ, तुम्हारे खाने में आज क्या बना है? जल्दी बताओ। खाने में मटन कीमा, मटन गोश्त, मटन कढ़ाई और मटन बिरयानी बनी है। मेरे खानों में तो दुनिया जहाँ के मसाले शामिल हैं। तुम क्या खाना पसंद करोगे? जल्दी से बताओ ताकि मैं वो तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूँ। इतना मज़ेदार। अरे मिट्ठन मियाँ, तुम्हारा खाना तो खुद बोलता है। उसको तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इलाका भर में इतना मशहूर खाना है तुम्हारा। हाय हाय, बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत ही शुक्रिया। मेरा दिल तो ये सुनकर ही बहुत खुश हो जाता है कि आप लोग अपनी बीवियों के हाथ का खाना छोड़कर मेरे हाथ का खाना खाने आते हैं। हाँ मिट्ठन, अब जल्दी से 2 मटन कढ़ाई की प्लेटें और 1 बिरयानी की प्लेट पैक कर दो। मेरे को अपने घर लेके जानी, मेरी बीवी इंतज़ार। और छोड़ू, 2 प्लेटें बिरयानी की पैक कर जल्दी से। और बोटी भी अच्छी वाली डालियो, भाई साहब को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ उस्ताद, मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ हाँ भाई, आखिर को हम रोज़ के ग्राहक हैं। तुम्हें तो नाच पंजाब में, नाच पंजाब में, नाच पंजाब में। ए लो, ये तो दूर से अम्मा चली आ रही हैं। अरे बेटी, मैं तुमसे मिलने नहीं आई। मैंने सुना है तुम्हारे खावंद का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ माँ, बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं तो रोज़ मटन बिरयानी खाती हूँ, बहुत मज़ेदार होती है। तो लो बेटी, आज तो मैं यहीं रहूँगी। रात को तुम्हारा खावंद आएगा तो मैं भी मटन बिरयानी खाऊंगी। हाँ हाँ अम्मा, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, आने वाले होंगे सरताज। और मुझे तो लगता है आज बहुत सारा खाना मिलेगा। क्या बताऊँ अम्मा, इतना स्वादिष्ट खाना। ठन, हेलो अम्मा, इस टाइम कौन दरवाजे पे आ गया? रुको, मैं देख कर आती हूँ। भाभी जी, मिट्ठन को बुलाइए, पैसों की वसूली करनी है। मैं इसलिए दुकान पर नहीं गया, मुनासिब नहीं लगता, इसलिए घर आया हूँ। अरे तुम्हें पता नहीं है इस टाइम तो वो दुकान पे होता है? अरे भाभी जी, दुकान का पता, इसीलिए तो आया हूँ। अभी तो वो घर पे नहीं है, जब होंगी तब आना। अभी तुम यहाँ से चलते बनो। भाभी जी, मिट्ठन आए ना तो उसे कहना कि मेरी दुकान पे तशरीफ़ ले आए। बहुत ज़रूरी काम है, पैसे चाहिए। हाँ हाँ, कह दूंगी उससे। अब तुम जाओ यहाँ से। चलता हूँ भाभी जी, मैं कौन सा भीख मांगने आया हूँ आपसे। ऐसा सलूक कोई दरवाजे पे आए का करता है क्या? वो भी अपने पैसे वसूल करने आया हूँ मैं। अरे कह तो दिया है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अब जाओ यहाँ से जल्दी। जा रहा हूँ जा रहा हूँ, मैं कौन सा फारिग इंसान हूँ। चलता हूँ मैं, कल तक इंतज़ार करूँगा मैं उसका। अरे ये मिट्ठन लोगों के पैसे क्यों नहीं देता? इसको समझाती क्यों नहीं हो? मिट्ठन का तो हुक्का पानी बंद करता हूँ मैं। अरे रामू, मेरी बात सुन, अगर मिट्ठन दुकान पे आए गोश्त मांगे तो तुझे एक बोटी भी उसको नहीं देनी। उसने हमारे पैसे नहीं दिए। ओके उस्ताद, जैसे कहोगे वैसे ही होगा। चलो भाई चलो, घर को चलो, आज तो मैं बहुत ही थक गया हूँ। उफ तौबा। क्या हजूर, आज आप खाली हाथ ही आ गए? मेरी अम्मा इतनी दूर से आपकी मटन बिरयानी खाने आई हैं। अरे आज तो इतने ग्राहक थे, इतने ग्राहक थे कि 1 रुपया भी नहीं बचा वापस। और खाना तो सारे का सारा चट कर गए, एक भी प्लेट नहीं बची। मैं तेरे लिए क्या लाता। अरे मैं जा रही हूँ, मुझे तो अब तुम्हारे घर नहीं रहना। मैं तो भाई मटन बिरयानी के लिए यहाँ आई थी। अरे मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ कि आज कुछ भी नहीं बचा। मैं जाकर नया गोश्त लाऊंगा। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि एक आदमी आया था पैसों की वसूली के लिए। तुमसे मिलना चाहता है वो। बदतमीज था। हैं? वो आदमी कौन था? अरे पता नहीं, अजीब सा हुलिया था उसका और बहुत गुस्से में था वो।
ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں کون تھا وہ، مگر تم جو ہو نا اب اٹھ کے کچھ بنا دو، کیونکہ میں تو کچھ بھی نہیں لایا ہوں، اب تمہیں ہی کھانا بنانا ہے۔ تو اب کھانا نہیں بنانے کی، اپنا بندوبست کرو۔ ہاں۔ اگلی صبح، چلو بھائی چلو جلدی سے گوشت لو، ارے او رامو جلدی سے ران کا گوشت پیک کر دے، اب میرے کو ڈشز بنانی ہے، گاہک انتظار کر رہے ہیں میرا، بہت رش ہوتا ہے میری دکان پر۔ ارے تیرے کو تو ایک پائی بھی نہیں ملے گی، میرے استاد نے کہا۔ ارے تیرے استاد کی ایسی کی تیسی، جلدی سے گوشت پیک کر، میرے کو جا کے اپنے ملازموں کو دینا ہے جو کھانا بنائیں گے، شاباش جلدی کر جلدی۔ ارے تجھے میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہیں آج تجھے کیا ہو گیا؟ چلتا ہے یہاں سے کہ تجھے چھری سے کاٹ دوں اور تیرا ہی گوشت بنا دوں۔ ارے تو غصے میں ہی آ گیا ہے، یہ پتہ نہیں تو نے کیسی بات کر دی، اب میرے جیسوں کو بھی گوشت نہیں ملے گا، تیرے پیسے واپس آئیں گے تو تجھے کچھ گوشت ملے گا، تو بات کو سمجھ ہی نہیں رہا۔ ارے کچھ دن کی مہلت دے دو، پھر میں تمہیں تمہارے پیسے بھی دے دوں۔ نہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی تمہیں، شاباش یہاں سے چلو۔ امو بھائی آدھا کلو گوشت پیک کرنا ذرا۔ ہاں ہاں ضرور، میں تو تمہارے لیے گوشت پیک کروں گا، ابھی رکو۔ مگر وہ تمہارے گدھے کا کیا بنا جو تمہارا کھو گیا تھا؟ بھائی وہ تو اپنے مالک کے پاس چلا گیا تھا، وہ جو مالک جس سے میں لایا نہیں تھا وہ واپس اسی کی محبت میں اس کے پاس چلا گیا تھا۔ ہاں نا، اب میں اس کو واپس لایا ہوں اور اب گھر باندھ کے آیا ہوں، تم جلدی سے گوشت دے دو، میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، میں نے ان کو بنا کے کھلانا ہے کھانا مزیدار قسم کا۔ مٹھن کے شیطانی دماغ میں ایک خیال آیا، ہاں ہاں بھائی گوشت بن گیا تو مجھے دے دو، میں تو چلوں۔ تو اس کے پاس گدھا ہے، میں بھی اب ایک ترکیب لڑاؤں گا اور میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا اور دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں رہتا ہے، ذرا معلوم تو کرو۔ رامو بھیا ذرا جلدی سے گوشت پیک کر دو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہیں۔ اے مٹھن تم تو یہاں سے نکلو۔ اچھا جا رہا ہوں، میں کون سا یہیں پہ سونے والا ہوں، میں تو یوں ہی کھڑا ہو گیا تھا تمہاری باتیں سننے کے لیے۔ چلو چلو ذرا اس کا پیچھا تو کرو، یہ کہاں رہتا ہے؟ ہاں یہ تو بڑا عجیب سا بندہ تھا۔ مٹھن بھولے کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر کی طرف جانے لگا، جہاں اس کو ایک بدھا ہوا گدھا نظر آیا۔ اماں ذرا میری کھانے میں مدد تو کر دو، کب سے آرام فرما رہی ہو، گوشت ہی دو، تھوڑا سا چکن پڑا ہے، میں تمہیں اس کی بریانی بنا دیتی۔ ارے بریانی کھاؤں گی مگر میں تیرے کام کرنے نہیں آئی یہاں پر، میں تو اپنی بہوؤں سے تنگ آ کر آئی ہوں تاکہ کچھ اچھا کھاتی چلوں، میں تو اپنے گھر جا رہی ہوں، میرے کو یہاں کام نہیں کرنا۔ ارے سوریا اس کسائی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس نے تو مجھے گوشت ہی نہیں دیا۔ ارے کیوں، اس کی اتنی مجال کہ اس نے آپ کو گوشت نہیں دیا؟ آپ نے اس کے پیسے نہیں دیے کیا؟ ارے پیسے تو دیے ہیں اس کے، مگر وہ کہتا ہے مزید پیسے دو، جو کہ میرے پاس نہیں ہے، میں تو عیاشی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عیاشی کرنے کے بہانے اپنی روزی روٹی سے بھی جائیں گے؟ ارے میرے دماغ میں ایک اتنی اچھی ترکیب آئی ہے نا، سنو گی نا تو خوش ہو جاؤ گی، خوش ہیں؟ ایسی بھی کیا ترکیب ہے تمہارے دماغ میں؟ اتنی ہے، اب ہم گدھے کا گوشت بنائیں گے۔ نہیں تم بھول رہے ہو کہ میں بھی تو گوشت کھاتی ہوں، میں تو حرام نہیں کھاؤں گی، تم یہ بات، ارے تم اپنی بات تو چھوڑو، تمہارے لیے تو میں دکان سے لاؤ گی، واہ واہ۔ ارے آج تو مٹھن نے دکان ہی نہیں کھولی، ارے استاد آتے ہی ہوں گے، تم لوگ تھوڑا سا انتظار کر لو۔ ارے لذیذ کھانے کھا کھا کے نا ہماری منہ و زبانوں کو عادت ہو گئی ہے، اب ہم کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، جلدی سے اپنے ارے استاد آتے ہی ہوں گے، تم تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر میں تمہیں مٹن بریانی بھی کھلاؤں گا اور کم پیسے بھی وصول کروں گا، اسپیشل ڈسکاؤنٹ دوں گا، ڈسکاؤنٹ
بس ایک دن کے لیے انتظار کر لو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ رات ہوتے ہی مٹھن نے اپنی شیطانی دماغ کی ترکیب کو استعمال کیا اور وہ گدھا چرا کر لے آیا۔ گھر میں گدھا لا کر دونوں میاں بیوی نے اس کا گوشت بنایا اور خوب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے۔ ارے مٹھن، یہ تو بہت سا کھانا ہے، ہم تو بہت جلدی امیر ہو جائیں گے۔ ہاں بیگم۔ دوسری طرف بھولا اپنا گدھا نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ ارے میں نے تو اتنی مشکل سے گدھا خریدا تھا، میرا تو گدھا ہی گم ہو گیا، لگتا ہے وہ اپنے پرانے مالک کے پاس چلا گیا، میں چیک کر کے آتا ہوں۔ ارے میرا گدھا ادھر تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ تمہارا گدھا ادھر کیوں آئے گا واپس؟ میں نے تمہیں کہا تو ہے وہ واپس چلا گیا ہے، اب تم اس کو وہیں ڈھونڈو۔ لو جی، میرے ساتھ ہی ہونا ہوتا ہے۔ دوسری طرف مٹھن نے اس گدھے کے گوشت کو دیگوں میں ڈالا اور اپنے ملازموں کے ذریعے اس کو پکانا شروع کر دیا۔ ارے مٹھن بھیا، تمہاری دکان ایک دن کے لیے بند ہوئی، ہم سب تو پریشان ہی ہو گئے تھے۔ ارے بھائی، وہ گوشت کی قلت تھی، اب مجھے گوشت مل گیا ہے، اب میں تم سب کو ویسے ہی لذیذ کھانے بنا بنا کر کھلاؤں گا۔ چل بے شرفو، جلدی ہاتھ چلا، ان سب کو کھانا بنا کر دینا ہے، وہ بھی لذیذ۔ ہاں ہاں استاد، میں اپنا کام جلدی جلدی کر رہا ہوں، مجھے تھوڑا وقت تو دو، وقت تو لگتا ہے۔ ارے رامو، وہ مٹھن گوشت لینے نہیں آیا کیا؟ نہیں استاد، وہ گوشت لینے بھی نہیں آیا اور اپنی دکان بھی چمکا رہا ہے۔ ہاں میں نے سنا ہے اس نے بہت زیادہ گوشت بنایا ہوا ہے۔ ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پورے گاؤں میں تو گوشت کی اور کوئی دکان ہی نہیں ہے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ ادھر بھولا رامو استاد کے پاس پہنچا۔ رامو بھیا، آپ کو پتا ہے میرا گدھا گم ہو گیا ہے۔ ہمارا گدھا گم ہو گیا ہے اور دوسری طرف وہ مٹھن زیادہ زیادہ گوشت ڈال کر کھانے بنا رہا ہے۔ ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ میرا گدھا استعمال کر رہا ہے۔ استعمال کیا، اس کی بوٹی بوٹی کر دی ہے اس نے۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں۔ قصائی فوراً سے مٹھن کے ہوٹل تک پہنچا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکے۔ مٹھن کس سے کھانا بنا رہا ہے؟ مجھے تو یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ مجھے تو اس کا پتہ کرنا چاہیے۔ اس پورے گاؤں میں تو کوئی اور قصائی ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہو گیا بے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ ارے رامو، مجھے تو قصہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی دکان پر تو بہت رش ہے۔ ارے استاد، مجھے قصہ سمجھ میں آ چکا ہے۔ ایک طرف اتنا سارا گوشت اور دوسری طرف بھولے کا گدھا گم ہو گیا ہے تو ارے تو قصہ مختصر یہ ہوا کہ وہ گدھے کا گوشت سب کو کھلا رہا ہے۔ ہاں یہی ہوا ہے۔ ہاں، شخص کو تو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے۔ دوسری طرف مٹھن اور اس کی بیوی پیسے گن رہے تھے۔ ارے واہ واہ، ہم تو گدھے کا گوشت بیچ کر اتنے امیر ہو گئے ہیں۔ ہاں بیگم، بہت ہی مزہ آ رہا ہے، ہم تو اس طرح بہت جلد امیر ہو جائیں گے، اور ابھی تو بہت سارا گوشت فریج میں پڑا ہے۔ دیکھو، اب تو میں نئے نئے سوٹ لوں گی، ساڑیاں لوں گی، تم مجھے منع نہیں کرو گے۔ یہ کون آ گیا؟ سنو مٹھن، ہمیں تمہاری شرارت سمجھ میں آ گئی ہے۔ یہ جو گندا کام تم کر رہے ہو نا، اس کے بدلے میں تمہیں پولیس کو دیں گے۔ ہاں ہاں مٹھن، تمہیں تو پولیس کو دینا، میرا گدھا کھا گئے ہو تم، وہ بھی پورے گاؤں کو کھلا دیا تم نے۔ ہاں بے مٹھن، تو نے مجھ سے گوشت نہیں لیا تو تو نے یہ کام شروع کر دیا۔ اور اس طرح تینوں نے مل کر مٹھن کو اور اس کی بیوی کو پولیس کے حوالے کر دیا، کیونکہ برے کام کا ہمیشہ برا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس غلیظ کام کی یہی سزا ہو سکتی تھی۔ ہاں ہاں بھائی، میرا گدھا تھا، مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے۔ ارے افسوس سے بڑھ کر تو یہ قیمتی جانوں کو نگلے جا رہا تھا۔
لے میاں مٹھن کا کاروبار تمہارا ہوا، اب تم سنبھالو گے ہیں کسائی بھائی جان، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی۔ بھائی گاؤں والوں، مزیدار کھانے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔